اللہ اکبر اللہ اکبر۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك بكلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ مَا لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى يَضُرُّوكَ مَا لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ رواہ الترمذی۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، مائیں بہنوں اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو جس کی چاہتا ہے حفاظت کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تباہ کر دیتا ہے۔ اگر وہ کسی کا محافظ بن جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو توڑ نہیں سکتی، اور اگر وہ توڑ دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی حفاظت نہیں کر سکتی ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے اوپر لے رکھا تھا۔ سامعین کرام، آج میں جس عنوان پر بات کرنے جا رہا ہوں، میرا عنوان ہے اللہ ہماری حفاظت کیسے کرتا ہے۔ میں نے اس عنوان کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے، عمومی طور پر مسلمان چاہے ایک چھوٹی سی بستی میں کیوں نہ رہتے ہوں یا بڑے شہر میں کیوں نہ رہتے ہوں یا مسلم ملک میں کیوں نہ رہتے ہوں یا کسی غیر مسلم ملک میں کیوں نہ رہتے ہوں، وہ ایک عجیب طرح کی اپنے اندر بے حفاظتی محسوس کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہمیشہ ان کو ایک سیکورٹی کا ایک ڈر لگا ہوا رہتا ہے کہ کس وقت کون کیا کرے گا، کس وقت کون حملہ کرے گا،
किस वक्त कौन फसाद बर्पा करेगा, किस वक्त कौन क्या फितना मचाएगा, एक इनसिक्योरिटी के अंदाज में आमतौर पर मुसलमान दुनिया के खित्ते खित्ते में इसी ज़हनियत को लेकर सुबह कर रहे हैं, शाम कर रहे हैं और अपनी उम्र के दिन बिताते जा रहे हैं। तो मैंने इसी पस मंजर में इस उन्वान का इंतखाब कर रखा है, जिसमें हमें देखना है कि अल्लाह तबारक व तआला कैसे हिफाजत करता है और कब करता है। इन दो बातों को जानने की हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इस टॉपिक को मैंने तिर्मिज़ी की हदीस के बस एक टुकड़े को लेकर अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा इंशाअल्लाह। तिर्मिज़ी की हदीस जिसमें हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर हैं और आपके साथ साथ ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो के छोटे बच्चे हैं पीछे बैठे हुए हैं। चलते चलते रास्ते में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे कहा, या गुलाम, ऐ बच्चे, इन्नी उअल्लिमुका बिकलिमातिन, मैं तुम्हें चंद बातें सिखाने जा रहा हूं, उन बातों को जरा गौर से सुनना। एक जुमला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाका, तुम अल्लाह को याद करो, तुम अल्लाह को वहां पाओगे जहां पर तुम्हारा तसव्वुर भी नहीं होता है। तुम एक ऐसे मकाम पर रहते हो जहां पर दुश्मन के घेरे में तुम नजर आ रहे हो, तुम्हें बचाने वाला वहां पर जाहिरी तौर पर कोई नजर नहीं आता है और न तुम किसी को बचाने के लिए पुकार सकते हो, न किसी को बचाने के लिए आवाज दे सकते हो, न किसी को बचाने की फरियाद कर सकते हो, न अपने इनसिक्योरिटी की इत्तला किसी और को दे सकते हो। ऐसे हालात में भी अगर तुम अल्लाह को पुकारोगे तो अल्लाह को वहां तुम जरूर पाओगे। इस एक सेंटेंस से हम अपने जुमे का खुतबा इंशाअल्लाह आगे बढ़ाने चाह रहे हैं। सामने किराम, अल्लाह तबारक व तआला इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी और गारंटी दे रहा है। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इससे पहले लोगों की भी हिफाजत किया है? हां, अल्लाह तबारक व तआला ने इससे पहले लोगों की हिफाजत कर चुका है। अभी अभी हम जिस महीने से गुजर रहे हैं, जिस महीने में हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा बार बार करते भी आ रहे हैं और सुनते भी आ रहे हैं, उसी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जरा देखो, आप तन्हा हैं, अकेले हैं, कोई बचाने वाला नहीं। जिस बाप पर उम्मीद लगा रखता है एक बच्चा कि मेरा बाप मुझे बचाएगा, उस बाप ने भी घर से निकाल कर बाहर कर दिया था। जिस खानदान पर इंसान को भरोसा होता है कि मेरा खानदान मेरे पीछे रहेगा, मेरा भाई मेरे पीछे रहेगा, मेरा दोस्त मेरे पीछे रहेगा, मेरी बस्ती वाले मेरे पीछे रहेंगे, इस उम्मीद पर इंसान बसावकत जीता है। लेकिन इस उम्मीद को भी वहां पर खत्म कर दिया गया था। सामने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक ऐसा बादशाह जिसकी जबान पर जो होगा बस वही वहां पर जो है अंजाम दिया जाएगा। उस बादशाह के सामने खड़ा किया जा रहा है, आग का अलाव भी लगाया जा रहा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इब्राहिम, अगर आप मुझे हुक्म दे दें तो मैं आपको खिदमत करने तैयार हूं। तो कहते हैं कि नहीं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। वो बारिश का फरिश्ता भी आता है, उसको भी इनकार कर देते हैं। वो हवाओं का फरिश्ता आता है, उसको भी इनकार कर देते हैं। क्या हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, बस मेरे लिए अल्लाह तबारक व तआला काफी है। बस इतना कहना था। अल्लाह तबारक व तआला ने आग को हुक्म दे दिया, या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, इब्राहिम पर तो सलामती वाली बन जाना, ठंडी बन जाना। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसको याद किया? इहफ़ज़िल्लाह,
تم اللہ کو یاد کرو یحفظک، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالی نے سارے ملک سے حفاظت کیا، اور جو ہے جابر بادشاہ سے آپ کی حفاظت فرمایا۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے آپ کی مدد فرمائی اور بچا لیا۔ فاللہ خیر حافظا، اللہ ہی سب سے بیسٹ حفاظت کرنے والا ہے۔ ہماری سیکیورٹی ہماری حفاظت نہیں کر سکتی دوستو، ہمارا ملک ہماری حفاظت نہیں کر سکتا، ہماری پولیس ہماری حفاظت نہیں کر سکتی، ہمارا مان ہماری حفاظت نہیں کر سکتا، ہمارا منصب ہماری حفاظت نہیں کر سکتا، اور ہماری جائیداد ہماری حفاظت نہیں کر سکتی۔ فاللہ خیر وحافظا، اللہ تبارک و تعالی بیسٹ جو ہے ہمارا حفاظت کرنے والا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذرا دیکھیں آپ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا، ہاں اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ ذرا فرعون کے پاس تو جاؤ، بہت سرکش بنتے جا رہا ہے۔ جس فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جان بچا کر بھاگ کر نکل گئے تھے، اسی موسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ پلٹ کر منہ فرعون کے پاس چلے جاؤ۔ ہاں اذهب الى فرعون انه طغى، وہ سرکشی پر اتار رہا ہے۔ تو ایک بشر ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، پروردگارا جس فرعون کے پاس تو ہمیں جانے کا حکم دے رہا ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، خوف لگ رہا ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے، سرکشی نہ کر بیٹھے، قتل نہ کر بیٹھے، اسی کا ذرا خوف مجھے لگا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جابر بادشاہ کے سامنے جانے سے پہلے کہہ رہے ہیں، پروردگارا ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ ہمیں قتل نہ کر دے، سرکشی نہ کرے اور ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرے، اس بات کا ذرا ڈر لگ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، لا تخافا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ بھی ہوں اور ہارون کے ساتھ بھی ہوں، اسمع وارا، تم جو کچھ مجھے یاد کر رہے ہو نا، میں اس کو برابر سنتے رہتا ہوں اور میں تم کو دیکھتے بھی رہتا ہوں۔ گارنٹی دلا دی اللہ تعالیٰ نے، لا تخافا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع وارا، میں ساری کی ساری کیفیات کو دیکھ بھی رہا اور سن بھی رہا ہوں۔ ذرا دیکھیں آپ، پھر اور ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا، لا تخف انک انت الاعلی، موسیٰ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم ہی غالب آ کر رہو گے، اللہ کی گارنٹی ہے، تم ہی غالب آ کر رہو گے۔ پھر آ کر کس نے بچا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا۔ کیسے کیسے مراحل سے گزارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ساری قوم کو لے کر نکل پڑے، سمندر سامنے ٹھہرا ہوا ہے، لوگوں نے کہا موسیٰ اگر ہمیں مارنے کا ارادہ ہوتا تو وہیں مار دیے ہوتے، یہاں لائے تم جنگل میں مارنے کے لیے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، اس موقع پر تو ہمیں مارنے یہاں لے کر آئے؟ تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ نے یہی کہا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے کا، میرے ساتھ میرا رب ہے کا۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، کیوں اللہ کو یاد کیا انہوں نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو یاد کرنے والے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، ذرا اور ہم آگے بڑھتے ہیں تاریخ میں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا دیکھیں آپ، کہ آپ کیا کر رہے ہیں، جو ہے روم کے بادشاہ سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، روم کے بادشاہ سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ کتنی فوج لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جیسٹ 32,000 ملٹری آپ کے ساتھ ہے، صرف 32,000 آپ کے ساتھ فوج ہے، جس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، جس کی کنٹری میں مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، جس کی سرزمین پر آپ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، اس سرزمین کا بادشاہ 2,80,000 کی ملٹری لے کر سامنے کھڑا ہوا ہے۔ 32,000 کدھر، 2,80,000 کدھر؟ جناب غور کریں آپ، سامنے فوج کا سمندر نظر آ رہا ہے،
پہاڑوں پر فوج نظر آ رہی ہے، وادیوں میں فوج نظر آ رہی ہے، صحرا میں فوج نظر آ رہی ہے، ہاتھوں میں چمکتے ہوئے تلوار نظر آ رہے ہیں، ہنہنانے والے گھوڑوں کی آواز آ رہی ہے۔ کسی نے کہا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہماری مٹھی بھر فوج اس دشمن کا کیا بگاڑ سکے گی؟ دشمن ہمیں چند لمحوں میں کاٹ دے گا۔ تب اس وقت یہی کہا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اللہ ہمیں بچانے والا ہے کا۔ مقابلہ شروع ہوا، 3 دن تک مقابلہ جاری رہا۔ 3 دن کے بعد 2,80,000 فوج چکنا چور ہو گئی اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حفاظت فرمائی اور آپ کے ساتھ چلنے والی ملٹری کی بھی اپنی حفاظت فرمائی۔ کیوں؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو تم یاد کرو، اللہ تمہیں حفاظت کرنے والا ہے۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس یاد کرنے والے بندے کی بھی حفاظت کرتا ہے اور یاد کرنے والے بندے کی اولاد کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! اللہ یاد کرنے والے کی حفاظت بھی کرتا ہے اور یاد کرنے والے کی اولاد کی حفاظت اللہ اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ کیسے؟ اب ذرا دیکھیں، آپ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان بیٹوں میں سے ایک بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ بھائیوں نے دیکھا کہ باپ ہمارے بھائی یوسف کو ہی زیادہ چاہتے ہیں، پلاننگ کی کہ بھائی یوسف کو اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ کیوں؟ باپ انہی کو زیادہ چاہتے ہیں۔ پلاننگ بنائی گئی اور جو ہے ان کو لے جا کر دور کنویں میں جو ہے ڈال دیا گیا اور ایک جنگلی جانور کو مار کر ان کے لباس کو خون میں لطف پت کر کے لا لیا اور بتایا باپ کے سامنے کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، فاللہ خیر حافظا۔ تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ اس کو بھیڑیا کھا لیا، تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ اس کو جانور نے کھا لیا، نہیں، مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا ہے، اللہ سب سے اچھا حفاظت کرنے والا ہے۔ اس آیت کو دہرایا، سورہ یوسف آیت نمبر 64 کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دہرایا، فاللہ خیر حافظا، اللہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ پر حفاظت کی ذمہ داری یعقوب علیہ السلام نے ڈال دی۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ پر ذمہ داری ڈالنے کی وجہ سے، اللہ کو محافظ سمجھنے کی وجہ سے، اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے اللہ نے حفاظت فرمائی۔ 80 سال کے بعد بیٹے کو باپ کے پاس واپس لوٹا دیتا ہے۔ 80 سال کے بعد باپ کے پاس بیٹے کو لوٹا دیتا ہے۔ گویا باپ نے اللہ کو یاد کیا تو اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بیٹے کی حفاظت فرمائی اور صرف واپس ہی نہیں لوٹایا، بادشاہ کی شکل میں واپس لوٹا دیا، وزیر کی شکل میں واپس لوٹا دیا، ایک ملک کے سربراہ کے انداز واپس لوٹا دیا، ایک ایسا آدمی بنا کر واپس لوٹایا کہ جس کو دنیا جانتی ہے، جس کو دنیا تعریف کرتی ہے، جس کو دنیا بے عیب سمجھتی ہے، جس کی دنیا وہ بے گناہ اس کو سمجھتی ہے، ایسے کو بنا کر واپس لوٹا دیا۔ اچھا، اور پھر ذرا دیکھیں آپ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بس ایسے کہہ دیا سوال کے جواب میں کہ آپ سے بڑھ کر اس سرزمین پر کوئی جاننے والا ہے؟ تو آپ نے کہہ دیا نبی ہونے کے ناطے ظاہر بات ہے نبی سے بڑھ کر کوئی اور جاننے والا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر آپ نے کہا ہاں مجھ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ادا پسند نہیں آئی، کہا جاؤ ایک بندہ ہے وہ تم سے زیادہ جاننے والا ہے، بھیجا دیا، خضر سے ملاقات کروا دی، دونوں کے دونوں بیٹھ کر کشتی میں جا رہے ہیں، کشتی کا سفر طے ہو جاتا ہے، گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں، دیکھا جائے بھوک لگی ہوئی ہے، لوگوں سے جو ہے آپ نے کھانا مانگا تو لوگوں نے کہا ہم کھانا تم لوگوں کو دینے والے نہیں ہیں۔ راہ میں چلتے چلتے حضرت خضر نے دیکھا ایک دیوار گرنے والی ہے،
دیوار گرنے والی ہے. حضرت خضر نے اس دیوار کو پھر دوبارہ مرمت کرنا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی اس گاؤں والوں کی دیوار کی مرمت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ اس گاؤں والوں نے ہماری مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا, چھوڑ دینا چاہیے تھا. تو حضرت خضر نے کہا نہیں نہیں, اس دیوار میں خزانہ گڑا ہوا ہے, وہ خزانہ یتیم بچوں کا ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ بڑا نیک تھا, ان کا باپ بڑا نیک تھا. اللہ تبارک و تعالی حکم دے دیا اس دیوار کو پھر دوبارہ جو ہے بنا دیا جائے تاکہ لوگوں کی نظر خزانے پر نہ پڑے, اور جو باپ خزانہ رکھ کر چلا گیا تھا وہ خزانہ یتیم بچوں کو مل جائے. اللہ تبارک و تعالی نے ان بچوں پر رحم کیا حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا, اللہ کو یاد کرنے والا تھا, اللہ کو باپ یاد کرتا تھا. اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بچوں کو دلا رہا ہے. اچھا, اور پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. خلفاء راشدین تو 4 ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلفاء راشدین ہیں, بس یہی 4 خلفاء راشدین ہیں. مورخین اور ایک اضافہ کرتے ہیں, عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ, جو کہ بہت بعد میں آنے والے ہیں. بہت ہی ایسی حکومت کی جیسے خلفاء راشدین حکومت انجام دی تھی, ایسی خلافت وہاں پر انجام دے رہے ہیں. جب ان کے موت کا وقت قریب آتا ہے, اپنے سارے کے سارے بچوں کو جو ہے وہاں پر جمع کرتے ہیں. 7 بیٹے ہیں اور 7 بیٹیاں ہیں. 7 بیٹے 7 بیٹیاں آپ کے ہیں. تمام کو جمع کیا اور کہا کہ بیٹو یہ میرا مال ہے, یہ میرا مال ہے, یہ میرا مال ہے, تم یہاں خرچ کرو, یہاں خرچ کرو, یہاں خرچ کرو. اپنے جیتے جی سارا کا سارا مال عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خرچ کر دیا, سب کا سب لٹا دیا. پوچھا گھر میں اور کیا ہے؟ بیٹوں نے کہا ابو بس چراغ باقی ہے, اور آپ کے اوپر جو چادر اڑائی گئی بس وہی باقی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. چراغ باقی ہے اور آپ کے اوپر چادر اڑائی گئی بس وہی باقی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. کہا اللہ تیرا بڑا شکر ہے, اللہ تیرا بڑا شکر ہے. کہہ کر پھر اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹو دیکھو میں تمہیں اللہ کی حفاظت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اللہ کی ولایت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اللہ کے ذمے میں تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, اس لیے کہ اللہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے. اتنے یہ سب کہنے کے بعد انتقال ہو جاتا ہے. باپ سے ان 7 بیٹوں کو بیٹیوں کو 1 کوڑی کی رقم نہیں ملی, 1 سکہ نہیں ملا, 1 چادر نہیں ملی, 1 تکیا نہیں ملا, کچھ نہیں ملا. ان بچوں کو 14 بچوں کے باپ تھے, سب کچھ لٹا کے چلے گئے. مورخین کہتے ہیں کہ باپ نے جاتے ہوئے کیا کہا تھا کہ اللہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 14 بچوں کو اتنا نوازا کہ ہر بچہ سارے کے سارے گاؤں کو زکات دینے والا بن گیا, سارے کے سارے گاؤں والوں کو زکات دینے والا بن گیا. باپ سے 1 سکہ نہیں ملا, اللہ کی حفاظت میں چھوڑ کر باپ چلا گیا. ان بچوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا نوازا کہ سب کو زکات دینے والے بچے بن گئے. اچھا, اور اللہ حفاظت کرتا ہے, یحفظک, اللہ کو یاد کر, اللہ حفاظت کرنے والا ہے. اللہ حفاظت کرتا ہے, ہماری جسم کی حفاظت کرتا ہے. ہم اللہ کو یاد کریں تو اللہ ہماری جسم کی حفاظت کرنے کا وعدہ کرتا ہے. دیکھو آپ, مورخین کہتے ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں, آپ کی بیٹی ہیں, اللہ کو بہت یاد کرنے والی, اللہ کو بہت یاد کرنے والی. اس بیٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بیٹی جو ہے اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بڑھ رہی ہے, 100 سال کی عمر تک پہنچ گئی, ایک دانت بھی نہیں گرا, آنکھوں کی روشنی بھی کم نہیں ہوئی, کانوں کی سماعت بھی کم نہیں ہوئی, عقل بھی غائب نہیں ہوئی, بالکل پرفیکٹ وہاں پر تھی 100 سال کی عمر میں بھی. مورخین کہتے ہیں
یہ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ ان کے کانوں کی حفاظت فرمایا، آنکھوں کی حفاظت فرمایا، دانتوں کی حفاظت فرمایا، عقل کی حفاظت فرمایا، باڈی کی حفاظت فرمایا۔ تو گویا جو زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں وہ فزیکلی فٹ بھی ہوتے ہیں، فزیکلی وہ بڑے تندرست بھی ہوا کرتے ہیں، اور جو جتنا زیادہ گناہوں سے دور رہتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ آخری عمر تک فٹ بھی رہتا ہے۔ جو گناہوں میں آگے بڑھتے جاتا ہے بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے جو ہے زبان، اس کی عقل بہت جلد ہاتھ دینا شروع کر دیتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ذرا دیکھو آپ کہ امام طبری رحمہ اللہ بڑے مفسر تفسیر بیان کرنے والے، بڑی لمبی عمر آپ جی رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کشتی میں آپ سفر کر رہے ہیں، ساتھ میں نوجوان بھی آپ کے ساتھ ہے۔ جب ایک کشتی ساحل سمندر کے پاس آتی ہے اور سمندر کنارے ٹھہر جاتی ہے، امام طبری رحمہ اللہ جو بہت ہی کافی عمر رسیدہ ہیں، وہ کشتی سے سیدھے اترنے کے بجائے کشتی کے اوپر سے چھلانگ لگاتے ہیں، اور ساتھ میں جو نوجوان تھے وہ پریشان ہو گئے، بھائی اتنی بڑی کشتی ہم چھلانگ نہیں لگا سکتے، لیکن آپ چھلانگ لگا کر کود جا رہے، کیا ماجرا ہے، کیا اس کا راز ہے؟ تو امام طبری رحمہ اللہ نے اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو، میں نے بچپن سے اپنے ہاتھوں گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، پیروں کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، جسم کے حصوں کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اس گناہوں سے محفوظ رکھنے کی وجہ سے آج بھی اللہ تبارک و تعالی نے اتنی طاقت دے رکھا ہے کہ میں چھلانگ لگا سکتا ہوں، لیکن تم لوگ چھلانگ لگا نہیں سکتے ہوگا۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد کرو تو بس وہ اللہ حفاظت کرتے رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد اگر کوئی آدمی اپنے کانوں کو برائی سے دور رکھتا ہے تو لمبی عمر تک کان اس کے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی آنکھوں کو برائی سے دور رکھتا ہے، لمبی عمر تک آنکھیں اس کی اچھی رہتی ہیں۔ ہر چیز جس کو محفوظ رکھنا آپ چاہتے ہیں، جس کو محفوظ رکھنا ہم چاہتے ہیں، تو اس کو گناہوں سے دور رکھنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، اللہ اس باڈی کے پارٹ کو حفاظت کرنے کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ اور اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی جمادات اور نباتات کو بھی ہماری خدمت میں لگا دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے اس حدیث کو سنایا تھا بخاری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں آدمی تھا، اور وہ آدمی جو ہے اچانک اس کی جو ہے معاشی حالت بہت تنگ ہو گئی۔ اس نے سوچا مجھے کچھ کاروبار کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے پاس جا کر اس نے قرضہ مانگا، تو اس نے کہا اگر کوئی گواہ ہے تو لے کر آؤ، قرضہ میں دے دوں گا۔ اس نے کہا کفا باللہ شہیدا، اللہ سے بڑھ کر کون گواہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کو بیچ میں لا لیا، اللہ سے بڑھ کر کون گواہ ہو سکتا ہے؟ راضی ہو گیا۔ اچھا کسی کو ضامن بنا کر لاؤ، اگر تم پیسے واپس نہ لوٹا سکو تو فلاں سے میں مانگ سکوں، کفیل کو لے کر آؤ، ضامن کو لے کر آؤ۔ پھر اس نے کہا کفا باللہ وکیلا، اللہ سے بڑھ کر اور کون ضامن ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر اور کون ضامن ہو سکتا ہے؟ قرضہ لے لیا، چلا گیا سمندر پار، جا کر وہ جو وہاں پر تجارت کر رہا ہے، جس مدت کو واپس لوٹانے کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ مدت قریب آتے جا رہی ہے۔ وہ آدمی قرضہ لے کر روزانہ سمندر کے بازو جاتا ہے، اگر کوئی قافلہ جا رہا ہو، کوئی کشتی جا رہی ہو، اس کو میں قرضہ دے دوں گا، وہ جا کر وہاں پہنچا دے گا۔ روزانہ جانا لگا ہوا ہے، کوئی کشتی نہیں ملی واپس جانے والی، کوئی لوگ نہیں ملے واپس جانے والے۔ نتیجے میں اس نے کہا میں نے اللہ کو گواہ بنا رکھا ہے، اللہ کو میں نے جو ہے ضامن بنا رکھا ہے۔ لکڑی کو لے لیا، لکڑی کو چیرا، بیچ میں جو ہے پیسے رکھا، اس میں چٹی رکھا، لکڑی کو باندھ دیا، پھر سمندر کے بازو آ کر کہتا ہے میں نے اللہ گواہ بنا رکھا ہے، اللہ اس کو پہنچانے والا ہے۔ پھینک دیا لاٹھی کو، لاٹھی تیرتے جا رہی ہے۔ ادھر قرضہ دینے والا
پریشان ہے بھائی، اس نے دینے کا وعدہ کیا تھا، دن گزر رہے لیکن آنے کا نام نہیں لے رہا ہے. سمندر کے پاس ٹھہرتا ہے شام تک اور کوئی نہیں آ رہا ہے تو واپس لوٹ کر آتا ہے. ایک دن واپس لوٹ کر آ رہا تھا مایوس ہو کر، اس نے دیکھا لکڑی تیرتے ہوئے جا رہی ہے. سوچا چلتے چلتے لکڑی لے کر گھر جاؤں گا. لکڑی لے لیا، گھر کے سامنے کر ڈال دیا. مایوس ہو کر اندر کمرے میں جاتا ہے، پھر واپس آ کر لکڑی کو جو ہے توڑتا ہے تو اندر اشرفیاں دستیاب ہو جاتی، چٹھی مل جاتی ہے. اس نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ نے لکڑی کو لگا دیا خدمت کے لیے، جاؤ اس بندے کو پیسے واپس لوٹا دو. پھر چند دن کے بعد وہ آتا ہے، پیسے لے کر آ رہا ہے اور اس کو واپس لوٹانے کے لیے جو ہے جاتا ہے. یہ بندہ پوچھتا ہے کہ بھائی میں انتظار کرتا رہا آپ کا اور آپ تو نہیں آئے. وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں بھی جو ہے روزانہ دیکھتا رہا کسی کشتی کے جانے کا، لیکن کوئی کشتی نہیں ملی. پھر اس نے کہا کیا تم مجھے پیسے بھیج چکے ہو؟ کیا تم مجھے پیسے بھیج چکے ہو؟ اس نے کہا ہاں لکڑی میں رکھ کر بھیج دیا تھا، لیکن پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، یہ لو آپ کے پیسے، پھر واپس لوٹانا چاہ رہا ہوں. اس نے کہا نہیں، پیسے واپس لوٹائے جا چکے ہیں، اللہ نے پہنچا دیا ہے. اگر اللہ کو بندہ یاد کرتا، احفظ اللہ، اللہ کو یاد کرو، تمہارے مال کی حفاظت کوئی بینک دینے والی نہیں، گارنٹی نہیں دے سکتی کوئی بینک کی جو ہے آپ کے پیسے کی حفاظت کی، لیکن اللہ ضرور دیتا ہے. سمندر کے پانی میں تمہارے مال کی حفاظت کر سکتا ہے. کب؟ اللہ کو گواہ بناؤ، اللہ کو یاد کرو. احفظ اللہ یحفظک. اچھا، اور حفاظت نہ کرے تو کیا ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو ہم کو یاد نہیں کرتا اس کی زندگی اجرن بنا دیتے ہیں ہم، زندگی اس کی بڑی پریشان بنا دیتے ہیں ہم. اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دو گے تو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی دوبر کر دیتے ہیں، زندگی مشکلات بھر دیتے ہیں. اور اگر اللہ حفاظت نہ کرے تو فرعون کا انجام ہمارے سامنے موجود ہے. فرعون کے پاس کیا نہیں تھا دوستو؟ کیا نہیں تھا فرعون کے پاس؟ کیا مال کی کمی تھی، فوج کی کمی تھی، طاقت کی کمی تھی، لوگوں کی کمی تھی، قلعے کی کمی تھی؟ کیا کمی تھی؟ کچھ نہیں. فرعون کے پاس کچھ کم نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ کو یاد نہیں کیا تو اللہ نے پانی میں غرق کر دیا، ڈبو دیا. آج ایک بادشاہ کو بھی یہی سوچنا ہوگا کہ میں بادشاہوں کنگ ہوں، میں کسی ملک کا پی ایم ہوں، میں کسی ملک کا صدر ہوں، پوری ملٹری میرے ہاتھ میں، پوری سلطنت میرے ہاتھ میں، پورا ویپنس میرے ہاتھ میں، اور ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے. کون میرا بگاڑ سکتا؟ یہ نہیں سوچنا. کتنا اللہ مال دے رکھا ہے نہیں سوچنا. جب اللہ کا ٹائم آ جاتا ہے تو فرعون جیسے فرعون کو غرق کر سکتا ہے، تو ہم اور آپ کیا ہو سکتے ہیں دوست؟ قارون کو ذرا دیکھو آپ، قارون کی مثال ہمارے سامنے ہے. ارے اس کے خزانوں کو اٹھانے کے لیے 40 اونٹ جو ہے کنجا لے کر چلتے پھرتے تھے. اتنے خزانے کے مالک کو فخسفنا به وبدار الارض، ہم نے اس کو بھی اس کے خزانوں کے ساتھ دھسا دیا. اللہ اگر حفاظت نہ کرے تو مال، دولت، ملٹری، حکومت، سلطنت، معاہدہ، منصب کچھ کام نہیں آ سکتا. سب کا سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. ایک ہوا کے تنکے کے سامنے ہم جو ہے ٹھہر نہیں سکتے، تن کی طرح بہ کر چلے جائیں گے. ہارون رشید کا نام آپ نے سنا ہوگا. اس کے وزراء ایک خاص قبیلے کے لوگ تھے. اس کے ہاتھ میں کام کرنے والے وزیر، اس کو مشورہ دینے والے لوگ، اس کے ساتھ رہنے والے لوگ خاص قسم کے لوگ تھے. برامکا جن کو کہا جاتا ہے، ایک خاص خاندان تھا. وہ بہت ہی ذہین خاندان تھا، جس کی وجہ سے ہارون رشید کی ساری کنجیاں اس خاندان کے ہاتھ میں تھی. یہ ہارون رشید نے اس خاندان کو اتنا نوازا کہ مورخین کہتے ہیں کہ یہ وزراء
یہ ہارون رشید کے ساتھ کام کرنے والے خاندان کے برامکا کے لوگ اپنے گھروں کو پینٹ لگاتے تھے تو سونے اور چاندی کا پینٹ لگایا کرتے تھے، اور اپنے کھڑکیاں سونے چاندی کے بنایا کرتے تھے، اپنے دروازے سونے چاندی کے بنایا کرتے تھے۔ اتنا نوازا بادشاہ نے ان کو، لیکن یہی بادشاہ جب غصے میں آ جاتا ہے تو سارے کے سارے خاندان کو چند دنوں میں تباہ برباد کر دیتا ہے، سب کو قتل کر دیتا ہے۔ جس بادشاہ نے نوازا تھا وہ بادشاہ غصہ ہو جاتا تو سارے خاندان کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو جو بادشاہ وہ نوازنے والا ہے اگر وہ غصہ ہو جائے تو پھر کون ٹک سکتا ہے؟ ہاں، اور مثال ذرا دیکھیں آپ، کیا کہتے ہیں، عباسی خلیفہ، عباسی دور کا اور ایک خلیفہ جس کا نام قاہر تھا، اور اس نے بھی بہت ہی خلیفہ بہت مال والا خلیفہ تھا۔ اتنا مال کہ اس خلیفہ نے ایک بڑا تالاب کا گڑھا کھودا، ایک بڑے تالاب کا گڑھا کھودا، اس تالاب کے گڑھے میں سونے اور چاندی کے سکوں کو بھر دیا، بھر کر اوپر مٹی ڈال دیا، اور اپنے بچوں سے کہا کہ بچوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں تمہارے آنے والے کئی خاندان تک جو ہے آرام سے بیٹھ کر کھانے کا انتظام میں نے کر رکھا ہے۔ کہا تالاب کھودا، تالاب میں سونے اور چاندی کے سکے بھر دیا، مٹی کے اوپر ڈال دیا، اپنے بچوں سے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہارے انتظام سب کچھ کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دیکھتے دیکھتے حالات بدل دیا، کایا پلٹ گئی، ایسی کایا پلٹی کے چند مہینوں کے اندر ہی اس قاہر خلیفہ کے خلافت کو چھین لیا گیا اور اس کے سارے مال کو رعایا میں بانٹ دیا گیا، یہاں تک کہ جس خلیفہ نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہی خلیفہ کنگال ہو جاتا ہے، مسجدوں کے سامنے کھڑے ہو کر بھیک مانگنے شروع کر دیتا ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد کرو اللہ حفاظت کرے گا، اللہ کو یاد نہیں کرو گے بڑے بڑے بادشاہوں کو تباہ کر دیا، بڑے بڑے وزیروں کو تباہ کر دیا، بڑے بڑے امیروں کو تباہ کر دیا، بڑے بڑے غرور والوں کو تباہ کر دیا، اس کے سامنے کوئی ٹکنے والا نہیں۔ اچھا، احفظ اللہ، اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کو یاد کیسے کریں گے؟ کون اللہ کو یاد کرتا ہے؟ اللہ کو کون یاد کرتا ہے؟ جس کے اندر تقوی کی صفت ہے وہی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ احفظ اللہ کا یہ حکم کون اپنے اوپر نافذ کر سکتا ہے؟ جس میں تقوی ہو وہی آدمی اللہ کو یاد کر سکتا ہے۔ اچھا، تقوی کیسے پیدا کریں گے؟ تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تقوی پیدا کرنے کے ذریعے کیا ہیں؟ آؤ دو چار الفاظ سن کر اپنی بات ختم کر دیں انشاءاللہ۔ تقوی پیدا کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ نماز کی حفاظت کرنا ہے۔ سمپل فارمولا، نماز کی حفاظت کرنا ہے۔ اچھا، نماز کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کی حفاظت کس کو کہتے ہیں؟ نماز کی حفاظت کرنے کے تین طریقے ہیں، جو تین طریقوں پر عمل کر سکتا ہے وہی اس نے نماز کی حفاظت کی۔ جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے تقوی پیدا کیا، جس نے تقوی پیدا کیا اللہ کو یاد کرے گا، جب اللہ کو یاد کرے گا تو پھر اللہ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ تین طریقے نماز کی حفاظت کرنے کا۔ سب سے پہلے وقت پر نماز پڑھنا، وقت پر نماز پڑھنا، جیسے وقت ہو جاتا ہے نکل جانا، وقت پر نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، بس یہی تین فارمولے ہیں نماز کی حفاظت کے۔ کوئی کہتا ہے کہ نماز کی حفاظت بندہ کرتا ہے تو اس میں تین چیز دیکھنا، وقت کی پابندی، جماعت کی پابندی، خشوع و خضوع اگر اس کے پاس ہے تو گویا وہ نماز کی محافظت کرنے والا ہے۔ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے اسی میں تقوی پیدا ہوتا ہے، جس میں تقوی پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے یحفظک، اللہ اس کی ذمہ داری حفاظت لے لیتا ہے۔ اور نماز کی حفاظت کرنا اپنی آنکھوں کی اور اپنے کانوں کی، اپنے ہاتھ کی، اپنے دل کی، اپنے زبان کی، جسم کی آواز سے گناہ پر گناہ ہوتے جاتے ہیں، ان کی حفاظت کر لینا۔ دو چیزیں اگر کوئی کر لیتا ہے تقوی پکا پیدا ہو کر رہے گا۔ نماز کی پابندی وقت کے ساتھ،
جماعت کے ساتھ خوش خضو کے ساتھ جسم کے اعضاء جسے گناہ ہوتے رہتے ہیں ان کی اگر کوئی حفاظت کر لیتا ہے تو تقوی پکا پیدا ہوگا انشاءاللہ. وقت میرا ہوتے جا رہا ہے، پھر میں اس حدیث کو دوبارہ دہرانے جا رہا ہوں جس حدیث کو میں نے جو ہے آغاز میں پڑھا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا غلام میں تمہیں کچھ باتیں سکھانے جا رہا ہوں. احفظ اللہ، اللہ کو یاد کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کو یاد کرو اللہ ہر جگہ تمہاری حفاظت کے لیے آ جائے گا یعنی رہے گا. اور پھر وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کچھ مدد لینا ہو تو اللہ سے مانگو. وَاعْلَمْ، یہ بات پکی طرح بٹھا لو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَنفَعُكَ مَا لَمْ يَنفَعُكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. ساری دنیا مل کر تم کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے اور اللہ فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا ہے تو فائدہ پہنچا نہیں سکتی ہے دنیا مل کر. وَاعْلَمْ، اور یہ بھی یاد رکھو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَضُرُّكَ مَا لَمْ يَضُرُّكَ، ساری دنیا مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے. اللہ نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہے تو پھر کوئی دنیا کا لال تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. رفعت الاقلام، یہ لکھ دیا گیا ہے. جفت الصحف، سارے کے سارے تقدیر کے صحیفے سوکھ چکے ہیں. اس میں تبدیلی ہونے والے نہیں، چینجز ہونے والے نہیں. کیا تبدیلی نہیں ہوگی؟ اللہ کو یاد کرو، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کی حفاظت کر. ہم تو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یاد نہیں کر پاتے ہیں. باری تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرما کہ تجھے ہمیشہ یاد کرتے رہیں، صبح میں یاد کرتے رہیں، شام میں یاد کرتے رہیں، اٹھنے سے پہلے، بیٹھنے سے پہلے، لیٹنے سے پہلے اور جو ہے اٹھنے کے بعد ہمیشہ یاد کرنے کی توفیق عطا باری تعالیٰ. ساری دنیا مسلمان پریشان ہے باری تعالیٰ، تو ان کی حفاظت فرما، تو ایمان والوں کی حفاظت فرما، ایمان والوں کے بچوں کی حفاظت فرما، ایمان والوں کے مال کی حفاظت فرما، ایمان والوں کی دولت کی حفاظت فرما، ایمان والوں کے ملک کی حفاظت فرما، ایمان والوں کے شہروں کی حفاظت فرما، ایمان والوں کے گھروں کی حفاظت فرما، ایمان والوں سے متعلق جو بھی ہوں تمام کی حفاظت فرما. جو ایمان والے نہیں ہیں، دشمن بن کر بیٹھے ہیں، سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، باری تعالیٰ تو نے ہدایت نصیب فرما، سیدھا راستہ بتلا، شیطان کو ان سے ہٹا دے. تجھے سمجھنے والے، تیرے دین کو سمجھنے والے اور تجھے ماننے والوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.